जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ठीक उसी लम्हे आपके साथ एक और वजूद भी खड़ा हो जाता है और उसका नाम 1400 साल पहले खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। क्या आपने कभी गौर किया? आप वुजू करते हैं, मुसल्ले पर खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हैं, और उसी लम्हे ठीक उसी एक सेकंड में जहन में कुछ ऐसा आता है जो महीनों से याद नहीं आ रहा था। वो हिसाब जो कल तय करना था, वो काम जो कई दिनों से अधूरा पड़ा है, वो बात जो किसी से करनी थी, वो चाबी जो हफ्ते भर से ढूंढ रहे थे, और अचानक नमाज की पहली रकत में वो सब कुछ जहन की स्क्रीन पर रोशन हो जाता है। फिर रकतें भूल जाते हैं, ये दूसरी थी या तीसरी, ये पहला सजदा था या दूसरा। सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते जहन किसी और जगह पहुंच जाता है और फिर होश आता है कि मैं कहाँ खड़ा था। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के साथ हर रोज हर नमाज में होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये महज जहन की कमजोरी है? क्या ये सिर्फ तवज्जो की कमी है? क्या ये हमारी मसरूफ जिंदगी का नतीजा है? नहीं, ये इत्तफाक नहीं है, ये कोई आम जहनी कमजोरी नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म, सोचा समझा और सदियों पुराना हमला है। एक ऐसे दुश्मन का हमला जो आपको नजर नहीं आता, जिसका वजूद आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी नमाज की चटाई पर ठीक उसी वक्त पहुंच जाता है जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं। आज की वीडियो में हम उस नादीदा दुश्मन का चेहरा बेनकाब करेंगे। उसका नाम क्या है, ये कहां से आता है, इब्लीस के दरबार में इसकी क्या हैसियत है, ये आपके जहन पर कैसे कब्जा करता है, ये वुजू से पहले ही अपना काम क्यों शुरू कर देता है, और सबसे अहम सवाल, इससे कैसे बचा जाए। ये सब जानने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी नमाज हमेशा के लिए बदल सकती है। पहले ये समझते हैं कि जिन और शैतान की दुनिया कैसे काम करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान एक अकेला वजूद है जो बस यहाँ वहां घूमता रहता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिन और शैतान की दुनिया इतनी ही मुनज़्ज़म है जितनी किसी बड़ी हुकूमत की फौज। इब्लीस ने अपने पूरे लश्कर को मुख्तलिफ महकमों में तकसीम किया हुआ है। किसी को झूठ फैलाने का काम दिया गया है, किसी को मियाँ बीवी में झगड़ा करवाने का, किसी को चोरी और गुनाह की तरफ माइल करने का, किसी को गुरूर और तकब्बुर पैदा करने का, किसी को खानदान में नफरत फैलाने का, किसी को हुक्मरानों को जालिम बनाने का। हर गुनाह के लिए, हर बुराई के लिए, हर फितने के लिए एक खास शैतान मुकर्रर है। लेकिन उन तमाम महकमों में सबसे हसास, सबसे अहम और सबसे खतरनाक महकमे का सरबराह एक खास जिन है, और जिन का नाम है खंजब। अरबी जबान में खंजब का मतलब है बदबूदार गोश्त का टुकड़ा या चर्बी से भरा खंजर जैसा वजूद। ये नाम उस जिन की हकीकत बयान करता है। उसका वजूद रूहानी है, लेकिन वो गंदगी, नापाकी और गलाजत से भरा हुआ है। इसीलिए उसे ये नाम दिया गया है कि ये किस कदर घिनौना और नापाक वजूद है। इब्लीस के दरबार में खंजब की हैसियत आम शैतानों जैसी नहीं है। ये इब्लीस का खास चुना हुआ, सबसे माहिर और सबसे चालाक प्यादा है। आप इसे शैतानी सल्तनत का चीफ ऑफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं, माइंड कंट्रोलर कह सकते हैं, या रूहानी जंग का सिपह सलार कह सकते हैं। इसका काम काफिरों को गुमराह करना नहीं, इनके लिए इब्लीस ने दूसरे शैतान मुकर्रर कर रखे हैं। उसका काम आम गुनाहगारों को मजीद गुनाह की तरफ ले जाना भी नहीं, इनके लिए भी अलग अलग शैतान मुकर्रर हैं। खंजब की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त शुरू होती है जब एक मोमिन, एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने के लिए अपनी जगह खड़ा होता है। ये इब्लीस का वो खास प्यादा है जो बराह रास्त इंसान के ईमान के मरकज पर, उसकी सबसे बड़ी इबादत पर हमला करता है। यहाँ जरा रुकिए और सोचिए कि इब्लीस ने नमाज के लिए खास तौर पर अपना सबसे माहिर जिन क्यों मुकर्रर किया। उसकी वजह बहुत वाज़ेह है। इब्लीस अच्छी तरह जानता है कि इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता नमाज है। नमाज वो रस्सी है जो बंदे को अपने रब से जोड़ती है। नमाज वो रोशनी है जो दिल में अल्लाह की याद जलाए रखती है। नमाज वो ताकत है जिससे इंसान गुनाहों की दलदल से निकल सकता है। हदीस मुबारका में आता है कि अगर किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए तो उसके बाकी तमाम आमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं और वो इब्लीस के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। और अगर नमाज बर्बाद हो जाए तो बाकी सब आमाल भी खराब हो जाते हैं। इसलिए इब्लीस ने अपनी पूरी हिकमत अमली नमाज को निशाना बनाने पर लगाई हुई है, और इस काम के लिए उसने अपने सबसे चालाक और माहिर जिन को चुना और उसे मुसलमानों की इबादत तबाह करने का मिशन सौंपा, और उसका नाम रखा खंजब। अब आते हैं इस जिन के वजूद और इस नाम की तस्दीक की तरफ। ये कोई लोगों की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई कदीम देवमालाई दास्तान नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन का नाम बताया, उसका काम बताया और उससे बचने का तरीका भी बताया।
اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم اور سچا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ایک بار شدید ذہنی اور روحانی پریشانی کی حالت میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر جلن تھی، دل میں گہرا خوف تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور میری نماز کو کیا ہو گیا ہے؟ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی نادیدہ طاقت میرے ذہن پر قابض ہو جاتی ہے، مجھے الجھا دیتی ہے، میری تلاوت خراب ہو جاتی ہے، رکعتیں بھول جاتا ہوں، دل کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی نماز میں دلچسپی اور تقوی کی گواہی دی تھی۔ ایسے عظیم انسان کا بھی یہی حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حیرت ظاہر نہیں کی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نادیدہ دنیا کا پورا علم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہتے ہیں۔ بس یہ ایک جملہ، اور اس جملے نے صدیوں کے لیے ایک راز بے نقاب کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس جن کا نام بتایا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اس کے حملے سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم نماز میں اس کا اثر محسوس کرو تو دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اپنی بائیں طرف منہ پھیرو اور 3 بار ہلکے سے پھونک مارو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جن کو مجھ سے دور کر دیا اور میری نمازیں ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خنزب کام کیسے کرتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ آپ کے ذہن پر کیسے قابض ہوتا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب دشمن کا طریقہ کار معلوم ہو تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی جائے، جیسے ہی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے، اسی لمحے خنزب اپنے قدم پلٹتا ہے، وہ نماز کی چٹائی کی طرف دوڑتا ہے اور انسان کے دل اور دماغ کے بالکل قریب آ بیٹھتا ہے، اور یہاں سے اس کا دماغی کھیل شروع ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ خنزب انسان کے دل میں چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کسی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، فلاں شخص سے بات کرنی تھی، فلاں حساب ابھی تک ادھورا ہے۔ آپ نے خود بھی یہ محسوس کیا ہوگا، کوئی چیز جو آپ مہینوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ یاد نہیں آ رہی تھی، جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اچانک وہ ذہن میں آ گئی۔ کوئی تاجر اپنا حساب کتاب بھول گیا تھا، نماز میں اچانک یاد آ گیا۔ کوئی پرانا جھگڑا جو برسوں سے دل کے کسی کونے میں دبا پڑا تھا، نماز میں اچانک ذہن میں آ گیا۔ کوئی دوست کا پیغام، کوئی نامکمل گھریلو کام، کوئی آنے والا امتحان یا کوئی کاروباری معاملہ، یہ سب نماز کے دوران اتنی شدت سے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ خنزب کا بے ساختہ ہاتھ ہے جو آپ کے حافظے کی بنیاد کو الٹ کر دیتا ہے۔ یہاں ذرا رکیے، پچھلی نماز میں آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا؟ کوئی حساب، کوئی پرانی بات، کوئی آنے والا کام؟ ہاں نا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیوں آیا تھا۔ لیکن خنزب صرف یاد دلانے تک محدود نہیں رہتا، یہ تو اس کا پہلا حملہ ہے۔ اس کا سب سے پرکشش اور سب سے خطرناک حربہ ہے کہ شک پیدا کرنا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں میں الجھ گیا ہے تو اگلا حملہ کرتا ہے کہ رکعتوں کی گنتی انسانی ذہن سے مٹا دیتا ہے۔ اچانک آپ سوچ میں گم ہو جاتے ہیں، یہ میری دوسری رکعت تھی یا تیسری؟ ایک سجدہ کیا یا 2؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں؟ یہ آخری رکعت ہے یا بھی ایک اور باقی ہے؟ اس شک کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اپنی عبادت کے بجائے اپنے اندر الجھتا رہے۔ وہ سلام بھی پھیر دے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے اپنے رب سے کیا مانگا، کیا پڑھا اور کتنی رکعتیں ادا کی۔ یہ وہ نادیدہ فتح ہے جو کروڑوں مسلمانوں پر حاصل کرتا ہے، اور ہم اسے محض ذہن کی کمزوری سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خنزب کا یہ حملہ صرف نماز کے دوران نہیں ہوتا، اس کی تیاری اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ احادیث میں ایک اور شیطان کا ذکر آتا ہے جسے ولہان کہتے ہیں۔ یہ وضو کا خاص شیطان ہے اور خنزب کا قریبی ساتھی ہے۔ ولہان کا کام یہ ہے کہ انسان نماز کی چٹائی تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے ذہنی طور پر تھکا دے۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ وضو کرتے ہی ذہن میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید کوہنیاں خشک رہ گئی ہیں، شاید ایک پاؤں ٹھیک سے نہیں دھویا، شاید ناک میں پانی نہیں پہنچا، یا نماز کے دوران اچانک احساس ہوا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ جسمانی کمزوری نہیں، یہ ولہان کا نفسیاتی حملہ ہے۔ اس کا مقصد انسان کو نماز کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی ذہنی طور پر اس قدر تھکا دینا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو تو اس کا دماغ پہلے سے الجھا ہوا ہو اور خنزب کا کام آسان ہو جائے۔ یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ ولہان وضو پر حملہ کرتا ہے اور خنزب نماز پر۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ابلیس کے دربار میں یہ سب کیسے چلتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت پانی پر رکھا ہے۔
وہ وہاں سے اپنی شیطانی فوج کو دنیا کے ہر کونے میں بھیجتا ہے۔ جب ایک دن کی کاروائی ختم ہوتی ہے تو شیطان لوٹتے ہیں اور ابلیس کے سامنے اپنی روزانہ کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک شیطان آگے بڑھتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے چوری کروائی۔ ابلیس سنتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس کی توبہ سے گناہ دھل جائے گا۔ دوسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج 2 لوگوں کو لڑوا دیا۔ ابلیس اسے بھی معمولی جان کر ہٹا دیتا ہے کیونکہ صلح سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تیسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی، ان کا گھر تباہ ہو گیا۔ ابلیس خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے اور جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن پوری فوج میں خنزب کی جگہ کہاں ہے؟ خنزب وہ خاص کمانڈر ہے جو ابلیس کو براہ راست رپورٹ کرتا ہے۔ جب خنزب دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے ایک مومن کو نماز کی چٹائی پر کھڑا رہنے دیا، اس کے سجدے ہوئے، لیکن اسے یاد نہیں رہا کہ وہ کس کے آگے جھک رہا تھا اور کیا پڑھ رہا تھا۔ اس کی رکعتوں کی گنتی خراب ہو گئی، اس کا دل کہیں اور تھا اور اس کی نماز بے روح اور کھوکھلی تھی، تو ابلیس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ابلیس کا اصل مشن انسان کو کافر بنانا نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت یعنی نماز کو ایک بے جان اور کھوکھلی رسم میں تبدیل کرنا ہے۔ یہاں رکیے اور سوچئے یہ کتنا خطرناک منصوبہ ہے۔ خنزب آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، وہ آپ کو نماز توڑنے پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے رہیں گے، اس لیے وہ ایک اور طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نماز کے اندر سے روح نکال لیتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں لیکن آپ کا دل کہیں اور ہو، آپ سجدے کریں لیکن آپ کو یاد نہ ہو کہ آپ کتنے سجدے کر چکے ہیں، آپ تلاوت کریں لیکن الفاظ زبان پر ہوں اور دل خالی ہو، اور پھر قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہو تو آپ کی بہت سی نمازیں ہوں لیکن ان میں قبولیت کا ایک سجدہ بھی نہ ہو۔ یہ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جدید سائنس کی طرف جو اس پوری بات کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ نیورو سائنس کے ماہرین کے مطابق جب انسان شور سے دور ایک پرامن جگہ پر خاموشی سے کھڑا ہو، اپنی نظریں ایک جگہ پر جما لے اور یکسوئی سے کچھ کہے تو اس کا دماغ الفا حالت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب دماغ کی لہریں سست ہو جاتی ہیں اور انسان کے لاشعور کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہی حالت ہے جو نماز میں پیدا ہوتی ہے، اور خنزب صدیوں کی مہارت کے ساتھ ٹھیک اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب انسان کا دماغ الفا حالت میں ہوتا ہے تو اس کا لاشعور سب سے زیادہ کھلا اور حساس ہوتا ہے۔ خنزب انسانی دماغ کے اس حصے پر دستک دیتا ہے جو فیصلہ سازی اور یادداشت کا مرکز ہے، اور راکھ کے نیچے دبی پرانی یادیں، بھولے ہوئے واقعات، ادھورے کام ایک ایک کر کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ گویا ایک نادیدہ مائنڈ ہیپنوٹزم ہے۔ جسم نماز کی چٹائی پر جھکا ہوا ہے لیکن روح اور دماغ خنزب کے احکام کی پیروی میں ماضی اور مستقبل کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سائنس یہ بات آج کہہ رہی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ اب ہم ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہیں، کیا خنزب ناقابل شکست ہے؟ کیا انسان اس کے سامنے بالکل بے بس ہے؟ تاریخ اسلام کے صفحات اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب بہت حوصلہ افزا ہے۔ ایک غزوے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو رات کے پہرے پر مقرر کیا جس میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ رات کی گہری خاموشی میں انہوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ وہ کھڑے ہوئے، تلاوت شروع کی۔ دشمن نے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان پر تیر چلایا۔ تیر ان کے جسم میں لگا اور خون بہنے لگا، لیکن وہ نماز کے مصلے پر کھڑے رہے۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا۔ جسم لہو لہان ہو گیا لیکن انہوں نے اپنی تلاوت نہیں توڑی۔ اپنی نماز ختم کر کے ہی انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا۔ یہ وہ ایمان کی طاقت ہے جس کے سامنے خنزب جیسا طاقتور جن بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ شیطان جو عام لوگوں کے لیے ایک موبائل نوٹیفیکیشن یا کوئی پرانی یاد کافی ہوتی ہے نماز توڑنے کے لیے، وہ ان اللہ والوں کے سامنے جس کے جسموں سے خون بہ رہا ہو لیکن دل اپنے مالک پر مرکوز ہو، بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں اور بھی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو خنزب جیسا طاقتور دشمن بھی ہار جاتا ہے۔ بزرگان دین اپنی نمازوں میں اس قدر محو ہو جاتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز بھول جاتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ان کے جسم کانپتے تھے۔ وہ اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے یہ ان کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب دل اس طرح موجود ہو تو خنزب کے لیے گھسنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس جنگ کو جیتنے کے طریقوں کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس نادیدہ دشمن سے بچنے کے کئی مؤثر طریقے بتائے ہیں۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے طاقتور ہتھیار، آخری نماز کا احساس۔ جب بھی نماز کے مصلے پر کھڑے ہوں تو دل میں یہ سوچیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے، شاید اس سلام کے بعد میری روح نکل جائے، شاید یہ میرا آخری سجدہ ہے۔
جیسے یہ احساس دل میں آئے، دنیا کے تمام حساب کتاب، تمام یادیں، تمام فکریں اور تمام پریشانیاں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب موت یاد آئے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹنے لگتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے کہ میں ابھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور نہیں جانتا کہ سلام پھیرنے کے بعد میری سانسیں چلیں گی یا نہیں، اس کی نماز خود بخود بدل جاتی ہے۔ دوسرا ہتھیار تلاوت کے معنی پر توجہ ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ذہن میں اس کا مطلب لائیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب الرحمن الرحیم کہیں تو سوچیں کہ وہ کتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب مالکی یوم الدین کہیں تو ذہن میں وہ دن لائیں جب سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو محسوس کریں کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ جب ذہن الفاظ کے معنی میں مصروف ہو جاتا ہے تو خنزب کے لیے گھسنے کی کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ دل اللہ کے کلام میں غرق ہو جاتا ہے اور باہر کی دنیا خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہتھیار نگاہوں کی حفاظت۔ نماز میں نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمائیں، ادھر ادھر مت دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جب آنکھیں ادھر ادھر جاتی ہیں تو دماغ بھی بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آنکھیں سجدے کی جگہ پر جمی رہیں تو دل بھی ایک جگہ مرکوز رہتا ہے۔ نگاہوں کو قابو میں رکھنا دماغ کو بھی قابو میں رکھتا ہے، اور خنزب کا سب سے بڑا راستہ آنکھوں کی بے قدری سے ہی کھلتا ہے۔ چوتھا ہتھیار وضو کو درست طریقے سے اطمینان سے ادا کرنا۔ وضو کرتے وقت ولحان کے شک پر کان نہ دھریں۔ اگر ایک بار ٹھیک سے وضو کر لیا تو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وسواس ہے اور اس پر توجہ دینا ولحان کی فتح ہے۔ وضو کرتے وقت ہر عضو ایک بار، 2 بار یا 3 بار دھوئیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اور اطمینان سے نماز کی طرف بڑھیں۔ پانچواں ہتھیار وہ نبوی علاج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا۔ جیسے ہی نماز میں شدید شک یا پریشان کرنے والا خیال آئے، فوراً دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنی بائیں طرف ہلکا سا منہ موڑیں اور 3 بار ہلکے سے پھونک ماریں، یعنی تھوکے بغیر، زبان کی نوک سے ہلکی سی پھونک۔ یہ وہ نبوی حصار ہے جس پر عمل کرتے ہی خنزب نماز کے مصلی سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کا تجربہ کیا اور گواہی دی کہ اس کے بعد ان کی نمازیں ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو گئیں۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، نماز سے پہلے کی تیاری۔ نماز کے مصلی پر کھڑا ہونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں، دنیا کے تمام کام ذہن سے نکالیں۔ آپ اپنے آپ سے کہیں کہ ابھی بس یہی کام ہے جو مجھے کرنا ہے، دنیا کے باقی تمام کام انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ یہ ملاقات مجھے ابھی کرنی ہے۔ اذان کے بعد نماز کی تیاری اذان کے وقت سے ہی شروع کر دیں۔ اذان سن کر دل میں یہ احساس جگائیں کہ ابھی رب کے گھر جانا ہے۔ وضو کو عبادت سمجھ کر اطمینان سے کریں، اور جب مصلی پر کھڑے ہوں تو پہلے ایک لمحے کے لیے اس عظمت کو محسوس کریں کہ میں کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ یہ ایک سیکنڈ کا احساس پوری نماز بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں وہ حقیقت جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، خنزب کا اصل مشن آپ کو نماز پڑھنے سے روکنا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے رہیں گے۔ اس کا اصل کام یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کی نماز کی لذت چھین لے، وہ آپ کے سجدوں کو بے روح کر دے، وہ آپ کی دعاؤں کو کھوکھلا کر دے۔ وہ آپ کو نماز تو پڑھواتا رہے، لیکن وہ نماز جس میں اللہ سے ملاقات کی حلاوت نہ ہو، جس میں دل کی گہرائی سے پکار نہ ہو، جس میں رونا نہ ہو، جس میں سکون نہ ہو، جس میں یاد ہی نہ رہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی نماز کھوکھلی رہی تو قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو آپ کی بہت سی نمازیں ہوں گی، لیکن قبولیت کا ایک سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ نماز کی مصلی پر قدم رکھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں تو 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور یاد کریں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے قریب، بالکل قریب، آپ کے دل و دماغ کے پاس ایک صدیوں پرانا نادیدہ دشمن کھڑا ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہتھیار ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کا نام ہے، آپ کے پاس توجہ اور نیت ہے، آپ کے پاس آخری نماز کا احساس ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ اس جنگ میں آپ کا سجدہ خنزب کے سامنے جائے گا یا رب کائنات کے سامنے۔ نماز چند منٹوں کی ہے، لیکن یہ محض جسمانی ورزش نہیں، یہ کائنات کے مالک کے ساتھ ایک مقدس اور نجی گفتگو ہے۔ اسے کھوکھلا مت ہونے دیں، اپنے سجدوں کی حفاظت کریں، اپنی نماز کو زندہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ کی نماز کامیاب ہو جائے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گی، اور اگر نماز بے روح رہی تو نہ دنیا سنورے گی اور نہ آخرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے جو دل کی گہرائی سے ادا ہو، جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، جس میں اللہ سے ملاقات کی حلاوت ہو، جو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔
آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ روحانی حقیقتوں، جنوں کی دنیا، شیطانی فتنوں اور نماز کو بہتر بنانے کے طریقوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت بتائیں گے جو آپ کی زندگی اور آپ کی عبادت بالکل بدل سکتی ہے۔